बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनअमना बिनिअमतिल ईमान वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ना लित्तदरीस व तालीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद अल्लज़ी हुवा मुअल्लिमुल इंसान व क़ाला अल्लाहु फ़ी शानिही व बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। हज़रात सामीन व नाज़रीन, 5 सितंबर टीचर्स डे यानी यौम असातिज़ा के नाम पर मनाया जाता है। अभी जब यौम असातिज़ा मनाया गया, उससे पहले भी और उसके बाद भी इसकी बात की ज़रूरत महसूस हुई कि असातिज़ा के सिलसिले में कुछ हमदर्दाना गुजारिशात की जाएं। ये गुजारिशात खुद महकमा तालीम में और तालीम से जुड़े हुए बेशुमार असातिज़ा ने जो बाज़े प्राइवेट तालीमी इदारों में पढ़ाने वाले हैं और बाज़ दूसरे इदारों में तालीम देते हैं, उन्हीं के इसरार पर और उन्हीं की तजवीज़ों की बुनियाद पर यह गुफ्तगू हो रही है। हज़रात, ये गुफ्तगू कोई तनकीद नहीं, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं, बल्कि यह सिर्फ हमदर्दाना गुफ्तगू है। और इस जज्बे के साथ जो गुफ्तगू है कि इंसान को अपनी खूबियाँ और खामियाँ हमेशा सामने रहनी चाहिए। दुनिया में इंसानों के अंदर खूबियाँ भी हैं और खामियाँ भी हैं, तो हर फर्द को, हर तबके को, हर कम्युनिटी को अपनी खामियों पर भी नज़र करनी चाहिए। और खामियाँ कई किस्म की होती हैं, जिनमें बाज़ खामियाँ इस तरह की होती हैं जिनको आदमी महसूस नहीं करता, और बाज़ खामियाँ ऐसी होती हैं जिनको इंसान शौक़ के साथ अपनाने लगता है और बाज़ दफ़ा जहन में भी नहीं आता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये सही है या गलत है। यौम असातिज़ा के उन्वान पर जो तहसीन होती है हज़रात असातिज़ा की, वो चारों तरफ से होती है। स्कूलों में, कॉलेजों में और दूसरे तालीमी इदारों में, हत्ता कि मीडिया में, अखबारात में असातिज़ा के मकाम के मुतालिक आर्टिकल छपते हैं, तारीफ़ें होती हैं। असातिज़ा के रोल के मुतालिक बहुत ही तहसीन की गुफ्तगू होती है। और इसमें कोई शक नहीं, किसी भी कौम की सारी नई नस्ल डिपेंड करती है असातिज़ा के हमदर्दाना रोल पर। काबिल उस्ताद से पढ़ने वाले बच्चे काबिल ही पैदा होते हैं। हमदर्दी के साथ पढ़ाने वाला उस्ताद कौम को हीरे बना करके देता है। अगर किसी कौम की नई नस्ल तालीमी एतबार से, कैरेक्टर के एतबार से बहुत कामयाब है, तो उसमें बुनियादी रोल असातिज़ा किराम का ही होता है। असातिज़ा किराम की तहसीन में, असातिज़ा किराम की तारीफ में जितना ज़्यादा बोला जाता है उसमें कोई इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। अखबारात में, कॉलेजों में, स्कूलों में असातिज़ा की अज़मत खूब बयान होती है और तलबा के जहनों में बैठाया जाता है कि उस्ताद का मकाम क्या है, उस्ताद का मर्तबा क्या है, उस्ताद की अहमियत क्या है और तलबा को असातिज़ा के साथ कैसे रहना चाहिए, ये सारा तफसील के साथ बयान होता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है, और वह दूसरा रुख असातिज़ा किराम की गुफ्तगू से ही सामने आता है। चुनाचे तालीम से जुड़े हुए बेशुमार वो इंसान जो बेदार मग़ज़ हैं, जो दूर अंदेश हैं, जो हसास दिल रखते हैं, जिनकी नज़र पूरे तालीमी निज़ाम पर है और तालीमी इदारों पर है, उन्हीं की गुफ्तगू के नतीजे में ये इस वक्त की गुजारिशात पेश की जा रही हैं। मैं मुकर्रर अर्ज़ करूँगा कि इसका मकसद किसी की तनकीद करना नहीं है और न किसी का दुल दिखाना है। अलबत्ता ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी खामियों का जायज़ा लें, और अगर कोई हमदर्दी की बुनियाद पर किसी खामी की निशानदही करे तो उसको अदरवाइज नहीं लेना है, बल्कि हमदर्दी के जज्बे के साथ लेना है। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है कि चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, कि कभी जहर भी करता है कारे तिर्याक। हम अपनी खामियों का अगर खुद नहीं जांचेंगे, हम अपनी खामियों का जायजा अगर खुद नहीं लेंगे, हम अपनी और अपने भाइयों की कमियां और कमजोरियां और कोताहियां अगर खुद पॉइंट आउट नहीं करेंगे, तो दूसरा कौन आएगा जो हमारी खामियां बयान करेगा। हजरात, उस्ताद का मकाम इंतहाई ऊंचा मकाम है, लेकिन इसके साथ साथ उस्तादों को यह भी समझना चाहिए कि हमारे अंदर जो खामियां और कमियां हैं, उन खामियों और कमियों को दूर किया जाना चाहिए। यौम असातिज़ा पर हम सिर्फ अपनी खूबियां और तारीफ़ें सुनना चाहते हैं, लेकिन साथ में ज़रूरत इस बात की है कि हमारे अंदर जो कमियां और कोताहियां हैं, वो कमियां और कोताहियां भी हमारे सामने आ जाएं, ताकि उन कमियों और कोताहियों को हम दूर करें। बेशुमार असातिज़ा का मामला यह है कि जिस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट के पढ़ाने की सलाहियत ही नहीं है, और इस तरह से वो बच्चों का हक अदा नहीं करते।
بے شمار اساتذہ کا حال یہ ہے کہ جتنی ان کو محنت کرنی چاہیے وہ محنت نہیں کرتے. ایسا بھی پایا گیا کہ سکول میں آئے، اٹینڈنس کیا اور اس کے بعد پھر نکل گئے اور شام کو 4 بجے آ کر کے پھر سائن کر دیا، اور ساتھ میں جو ان کے اوپر افسر ہیں یا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلنے پایا، اور اگر ان کو پتہ چلنے پایا ہے تو ان کا خود کا کردار بھی چونکہ ایسا ہی ہے، اسے اس کے پرواہ نہیں ہے. بعض دور دراز علاقوں بلکہ قصبات کے سکولوں میں بھی یہ افسوسناک صورتحال پائی گئی کہ بچوں کے دوپہر کے کھانے کے لیے جو فیسلٹی ہے اس فیسلٹی میں بہت بڑے پیمانے پر خرد برد ہوتا ہے، اور وہ اساتذہ ہی کر رہے ہیں، اور اساتذہ ہی بتاتے بھی ہیں کہ ہمارے کلی کیا کر رہے ہیں. سوچا جائے جس استاد کا کیریکٹر چھوٹے بچوں کا حق مارنا ہو، اس استاد سے پڑھنے والے بچے آگے کیا بنیں گے؟ ظاہر ہے یہ اگر اس وقت یہ کس کرپشن کو کر رہا ہے تو اس سے پڑھنے والے اس سے بڑے کرپٹ بنیں گے. اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے تمام دفتروں میں صرف کرپشن ہی کرپشن ہے، اور اوپر سے لے کر نیچے تک تمام لوگوں کا حال جو کچھ ہے وہ سارے یہاں کے لوگوں کے سامنے ہے. بعض اداروں کا اساتذہ کا حال یہ ہے کہ وہ آپس میں ملی بھگت کریں گے، اور ایک استاد آئے گا اور باقی گھر پہ رہیں گے، اگلے دن دوسرا استاد آئے گا باقی گھروں پر رہیں گے، اور ان کو کہیں گے وہاں ہماری طرف سے سائن کر دینا، اور کبھی خود آ کر سائن کر کے نکل جائیں گے اور اسے کہیں گے کہ میں شام کو آ کر سائن کروں گا، کسی کو بتانا مت. سوچا جائے کیا اس طرح کے رویوں سے ہماری وہ تنخواہیں جو ہم لے رہے ہیں وہ حلال ہو جائیں گی؟ یقینی بات ہے جس کام کے لیے ہم یہ تنخواہ لے رہے ہیں وہ کام ہم نے نہیں کیا، اور طرح طرح کی تگڑم کر کے اگر ہم نے اپنے آپ کو قانون کی زد سے بچایا تو تنخواہ تو حلال نہیں ہو سکتی. اور ساتھ میں یہ سوچا جائے کہ ہمارے بچے اگر کسی دوسرے سکول میں پڑھ رہے ہوں اور ہمارے بچوں کے استادوں کا رویہ یہی ہو تو کیا ہم یہ گوارہ کریں گے؟ بعض علاقوں میں اساتذہ پائے گئے، میل اور فیمیل دونوں قسم کے اساتذہ، ان کے اپنے بچے جو ہیں وہ دوسرے تعلیمی اداروں میں ہیں، اور خود جس تعلیمی ادارے میں وہ پڑھا رہے ہیں اس تعلیمی ادارے میں ان کی تعلیم بالکل زیرو، اور اپنے بچوں کو دوسرے تعلیمی اداروں پر آ رہے ہیں. یہ جو ڈبل رول ہے کہ ہم یہاں سے تنخواہیں لیں گے مگر خود پڑھائیں گے نہیں، البتہ ہمارے بچے وہاں جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں وہاں ان کی تعلیم اچھی ہونی چاہیے. تو یہ قوم کے ان بچوں کے ساتھ جو بچے ہم سے پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کے ساتھ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، اس کا جواب اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ اس کا جواب ان بچوں کا فیوچر بتائے گا، اور ہم اس کا جواب کیا دیں گے؟ تو اس کو بھی سوچنا چاہیے. اساتذہ کے یوم اساتذہ کے نام پر ڈانس کرنا، اس کا تعلق استاد کے کیریکٹر کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں بچے کو کیا چیز ملے گی، اور اس کے نتیجے میں استاد کی کون سی عظمت بچوں کے دل میں بیٹھے گی؟ مقصد ہے یوم اساتذہ کا یہ کہ بچوں کے دلوں میں استادوں کی عظمت آ جائے، اور استاد اپنی ذمہ داری کو سمجھنے والے بنے، اور اپنی ذمہ داری کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کرنے کا ان کے اندر مزاج پیدا ہو جائے. اس کے مقابلے میں ہم نے اگر تھرا تھرا کر کے ناچ گانے کرائے تو اس کے نتیجے میں نہ ان استادوں کو کوئی نفع ہوا اور نہ ان بچوں کو کوئی نفع ہوا. لیکن بچے چونکہ معصوم ہوتے ہیں، اس لیے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قوم کی نئی نسل جو معصوم نسل ہے، اس نسل کے ساتھ کوئی خیر خواہی کا معاملہ نہیں ہے. ذرا ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے اس کے فائدے کیا کیا ہیں. علامہ اقبال نے مشہور کہا تھا قوت مغرب نہ از چنگو رگا، جس کا مفہوم یہ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں مغرب بلندیوں پر پہنچا، ناچ گانوں سے نہیں، سکرٹ پہننے سے نہیں، ننگا لباس پہننے سے نہیں، کٹ کرنے سے نہیں، وہ تو بلندیوں پر پہنچا اپنی علم اپنے سائنس کی بنیاد پر. تو ہم اپنی تعلیمی کردار کو تو اچھا نہیں بنا رہے ہیں، البتہ ناچ ڈانس اور کلچرل شو کے نام پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بلندیوں پر پہنچ جائیں گے اور ہماری نسل جو ہے وہ قابل بن جائے گی. یقینی طور پر اس سے کوئی قابلیت آنے والی نہیں ہے، اور اس کے لیے طرح طرح کے ہم دھوکے کے لفظ استعمال کرتے ہیں. اس سے بچوں کے اندر ایکسپوجر پیدا ہوگا. کیا ایکسپوجر پیدا ہوگا؟ آپ نے بچوں کو ڈانس کرایا، اس کے بعد اس کے اندر ایکسپوجر کیا آئے گا؟ ایکسپوجر تو تب آتا جب اس کی تعلیمی لیاقت بہت مضبوط ہوتی اور اپنے سبجیکٹ میں ماہر بن جاتی، تب ایکسپوجر آنے والا تھا. لیکن آپ نے ان بچوں کو کھلونے دے کر کے بہلا دیا. یوم اساتذہ کے موقع پر اساتذہ کرام کی خدمت میں یہ بات خاص طور پر کہنے کی ہے کہ آپ سے پڑھ کر نکلنے والا بچہ قابل ہے یا ناقابل، نمبر 1، اور آپ سے نکل کر پڑھنے والا بچہ اس کا کردار صحیح ہے یا غلط. اگر ہمارے اساتذہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بگڑ رہے ہیں، وہ ڈرگس کر رہے ہیں، وہ غلط تعلقات میں ہیں، وہ بلکہ بعض جگہ تو یہ بھی پایا گیا کہ استاد بھی اس جرم میں مبتلا ہے، اور جب استاد اس جرم میں مبتلا ہوگا تو اس استاد سے ان بچوں کو کیا سبق ملے گا؟
اساتذہ ہی بتاتے ہیں کہ ہمارے بعض کلیگوں کا کیریکٹر انتہائی خراب ہو چکا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہمارا کوئی استاد ہماری ہی بچیوں کو سپورٹس کے نام پر گھمانے کے لیے لے جاتا ہے اور نہ جانے کہاں کہاں کیا کیا کرواتا ہے، یہ استاد کا رول یہی ہونا چاہیے؟ کیا استاد کا کیریکٹر یہ ہونا چاہیے؟ کیا وہ اس نئی نسل کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہو رہا ہے؟ اسی طرح سے اگر استاد یہیں سے ڈیمانڈ کرتا ہے میرے لیے گفٹس لاؤ، یا مثلا کسی استاد کا ریٹائرمنٹ ہے اور ریٹائرمنٹ کے موقع پر وہ یہیں سے کہتا ہے کہ صاحب اس دن ڈانس ہونا چاہیے، تو یہ ڈانس کروا کر کے آپ کو کیا چیز ملنے والی ہے؟ بحیثیت مسلمان کا تو اس کا کہیں جواز ہی نہیں ہے، لیکن بحیثیت انسانی کی اگر غور کیا جائے تو اسے ملنے والا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہاں کے نئی نسل کا مستقبل بنانے کے لیے۔ آپ یہاں کے نئی نسل کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ صرف ڈانسر، صرف آوارہ، صرف کرپٹ انسان، اور اس طرح کی حرکتوں سے نئی نسل کا ذہن یہی بنے گا۔ میں بڑی دردمندی کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہر استاد اپنے آپ کو میٹر لگا کر دیکھے اور پھر یہ دیکھے کہ میں جو قوم کے بچوں کے ساتھ کر رہا ہوں، کیا میں برداشت کروں گا کہ میرے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہو یا میری بہنوں کے ساتھ بھی یہی ہو؟ اساتذہ میں سے وہ سٹاف جو فیمیل کا ہے، بعض جگہوں پر فیمیل استانیوں کا کیریکٹر بہت ہی عمدہ ہے، لیکن بعض جگہ بہت ہی لوز اور بہت ہی قابل اعتراض۔ حسرتیں ہوتی ہیں کہ جب ایک استانی دوسری استانی کہتی ہے یار کبھی تو مہینے میں ایک کلاس پڑھاؤ، تو وہ جواب میں کہتی ہے تمہیں کون سی ذمہ داری پڑی ہے، تم زیادہ فکر مند ہو گئی ہو، ان کو کون سی قوم کی قیادت کرنی ہے، اور یہ کہہ کر کے پھر تھیلا لٹکا کر کے نکل جاتی ہیں۔ کیا اس طرح سے آپ کی وہ آنے والی تنخواہ حلال ہو جائے گی؟ اور چونکہ تنخواہیں حلال نہیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ طرح طرح کی بیماریاں اور مصیبتیں لے کر کے آتی ہیں۔ چنانچہ اس وقت ہماری سوسائٹی میں جو خوفناک بیماریوں کا سیلاب ہے، ہارٹ کی بیماریاں، برین کی بیماریاں، کڈنیز کی بیماریاں اور طرح طرح کی بیماریاں ہیں، اور وہ دیکھیں گے آپ ٹیسٹ کے دکانوں پر، ٹیسٹ کے لیبوں پر اور ڈاکٹروں کے ہاں ان بیماریوں کا ایک سیلاب کی بڑی وجہ یہی غلطیاں ہیں کہ ہم اپنی ڈیوٹیاں پوری نہیں دے رہے ہیں اور تنخواہیں لے رہے ہیں، اور جب تنخواہیں لے رہے ہیں وہ تنخواہیں حرام آ رہی ہیں، وہ حرام تنخواہیں جو ہیں وہ مصیبتیں لے کر کے آتی ہیں۔ یوم اساتذہ کے موقع پر اساتذہ کو میسیج ملنا چاہیے کہ وہ بیسٹ سے بیسٹ استاد بنے، نہ کہ اساتذہ کوشش کریں کہ ہم اپنی اداروں میں ڈانس کروائیں گے اور خوش ہو جائیں گے یوم اساتذہ ہم نے منایا۔ ترقی یافتہ قومیں جب یوم اساتذہ مناتی ہیں تو وہ اساتذہ اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ ہماری تعلیمی خامیاں کہاں کہاں ہیں، ہماری ذاتوں کے اندر کمزوریاں کہاں کہاں ہیں، وہ کمزوریاں ہم دور کریں گے، ہمارے بچے ہم سے کتنا اٹیچ ہو گئے ہیں اور ہمارے بچے کتنے قابل بن رہے ہیں، وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور جائزہ لے کر کے پھر اپنی خامیوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور پھر باقاعدہ ڈسکشن ہوتا ہے۔ اس ڈسکشن میں بتایا جاتا ہے کہ اساتذہ کے اندر کیا کیا کمیاں پائی جا رہی ہیں، اور ہر استاد یہ بتاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، ان کمیوں کو ہم دیکھیں گے۔ اس پر بحث ہوتی ہے، بحث ہونے کے بعد پھر باقاعدہ نظام بن کر کے کہتا ہے یہ خامیاں ہمارے سامنے آئی ہیں، ان خامیوں کو ہم دور کریں گے تاکہ ہمارا تعلیمی نظام بہتر سے بہتر ہو جائے، تاکہ ہمارے اداروں سے نکلنے والے بچے قابل بنیں، تاکہ ہمارے اداروں سے نکلنے والے بچے کیریکٹرڈ انسان بنیں۔ اور اس کے مقابلے میں اگر ہمارے اساتذہ کچھ اور رول کر رہے ہیں تو ان کو بار بار اپنے متعلق سوچنا چاہیے۔ تعلیمی نظام دراصل کسی بھی قوم کی ترقی کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسی تعلیمی نظام کے نتیجے میں ہم کو اچھے انسان ملیں گے، اچھا ڈاکٹر، اچھا انجینئر، اچھا لائر، اچھا قانون داں، اچھا ٹریڈر، یہ سارا اسی تعلیمی نظام کے نتیجے میں آئے گا۔ اب تعلیمی نظام اگر اخلاقیات پر ہو، انسانیت پر ہو، آوارگی سے بچا ہوا ہو، ڈانس سے بچا ہوا ہو، تب پھر اچھے انسان مارکیٹ میں آئیں گے، اور اگر نہیں تو اس کے بعد پھر جو کچھ آئے گا وہ یہی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب ٹائی لگی ہوئی ہے لیکن اندر سے خالی ہے، سوٹ بہت زبردست ہے لیکن اندر سے نہ تعلیمی قابلیت ہے نہ کیریکٹر ہے، نہ وہ قوم کا ہمدرد ہے نہ اپنی نسل کا ہمدرد ہے، اور بس اس کی نظر ساری یہ ہے کہ میرے پاس دولت زیادہ سے زیادہ آ جائے، تو دولت کمانے کا جنون پیدا ہو گیا، چاہے دوسرے انسانوں کا کچھ بھی ہو جائے۔ اسی تعلیمی نظام کے نتیجے میں وہ انسان بھی آتا ہے جو پوری قوم کا ہمدرد اور پوری انسانیت کے لیے رحمت ہوتا ہے، اور اسی تعلیمی نظام کے نتیجے میں وہ انسان بھی ہوتا ہے جو پوری انسانیت کا قاتل ہوتا ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے مصیبت بنتا ہے۔ یوم اساتذہ کے اس موقع پر ہمدردانہ طور پر ایک آپ کا بھائی تنقید کی بنیاد پر نہیں، ہمدردانہ طور پر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہے کہ اپنی کردار پر اور اپنے رویے پر نظر ثانی کریں۔ وہ اساتذہ کے جو ان باتوں میں مبتلا ہیں جن باتوں کا تذکرہ کرنا بھی بہت مشکل ہے، اور یہ آپ کے اساتذہ بتاتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے سکولوں میں اور کیا کیا ہوتا ہے تعلیمی اداروں میں۔
آپ سوچیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کس مزاج کے ساتھ، کس ذہنیت کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ اور کس نظر کے ساتھ کیا رویہ برت رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تنہائیوں میں اس کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ رابطہ جو ہے وہ قابل اعتراض ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ آن لائن پڑھانے کے نام پر کچھ اور کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سپورٹ کے نام پر گھمانے لے جا رہے ہیں اور وہاں وہ کچھ ہو رہا ہے جس کا تذکرہ کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر استاد اپنے آپ کو میٹر لگا کر کے دیکھے تنہائی میں، اور ساتھ میں یہ بھی سوچے میں ایک مسلمان ہوں اور اللہ میرے ہر کردار، ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ میرا مزاج میرے بچوں کے متعلق کیا ہے؟ ہمدرد ترین استاد کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے اس پر فدا ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور ساری زندگی بچے اس استاد کو کہتے ہیں یہ ہمارا محسن ہے۔ میں ایسے بڑے بڑے ماہرین کو جانتا ہوں جن ماہرین کا کہنا یہ ہے جو اسٹوڈنٹ ہم سے پڑھ کر نکل گئے وہ اپنے ماں باپ کے اتنے وفادار نہیں ہے جتنے ہمارے وفادار ہیں۔ سری نگر شہر کے اندر ایک یونیورسٹی کے ایک ایچ.او.ڈی نے مجھے بتایا کہ جتنے لڑکوں نے میرے ماتحت میں پی ایچ ڈی کیا ہے وہ سارے لڑکے مجھے اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے مجھے اپنے بچے نہیں ہیں، اور وہ بچے مجھے اپنا پیارا اتنا سمجھتے ہیں اتنا اپنے باپوں کو نہیں سمجھتے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا اسٹوڈنٹ آسٹریلیا میں ہے، جب وہ کبھی کشمیر واپس آتا ہے اپنے گھر بعد میں جاتا ہے، پہلے میرے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے سر میں جو کچھ ہوں آپ کی وجہ سے ہوں۔ ایک استاد یہ ہوتا ہے، اور ایک استاد وہ ہوتا ہے کہ جس کی نظر بس اس پر ہے کہ مجھے پیسہ ملنا چاہیے، اس پر ہے کہ اور اس کے بعد بچے کا فیوچر کیا بنے گا اس کی پرواہ نہیں۔ اساتذہ کرام کی خدمت میں یوم اساتذہ کے موقع پر درخواست یہ ہے آپ جس سبجیکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس سبجیکٹ کے اندر مہارت پیدا کریں، جس سبجیکٹ کو آپ پڑھا رہے ہیں اس سبجیکٹ کو ٹھیک طرح سے پڑھائیں۔ آپ کے بچے قابل بننے چاہیے، اور پھر ان بچوں کو اپنے سے اتنے ہمدردی کے ساتھ اٹیچ کریں، اور باپ و بیٹے کے رشتے اور مقدس رشتے کے ساتھ، روحانی رشتے کے ساتھ، نہ کہ شیطانی رشتے کے ساتھ، خصوصاً اس وقت جب آپ کے اسٹوڈنٹ میں فیمیل بچیاں ہوں، اس وقت اپنے کردار کو بچانا بہت مشکل ہے اور آسان نہیں ہے۔ اور خاص طور پر وہ اساتذہ جو اس وقت جوانی کی زندگی میں ہیں اور ان کے کلاسوں میں بالغ بچیاں ہیں، ان کے متعلق تو بہت ہی زیادہ تشویشناک صورتحال کبھی کبھی سامنے آتی ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ والدین اپنی جگر گوشوں کا آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا رویہ برت رہے ہیں۔ ایک تو تعلیمی اعتبار سے پختگی ہو، اور دوسرے کیریکٹر صحیح ہو۔ کیریکٹر صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے آپ کا اپنا رویہ ٹھیک کر۔ جو استاد خود موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے اس استاد سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ وہ بچوں کو کہے گا بیٹا یہ مت کرو، یہ غلط چیز ہے۔ جس استاد کے خود کہیں غلط ریلیشن چل رہے ہوں وہ کیسے اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ اگر کلاس میں بچے کو غلطی کر رہے ہوں تو ان کو سمجھائے گا۔ استاد صرف سبجیکٹ کا استاد نہیں ہوتا، استاد در حقیقت روحانی، اخلاقی اور علمی رہبر ہوتا ہے اپنے کلاس کے بچوں کے لیے۔ کاش ہمارا استاد یہ سمجھے۔ ہم کبھی اساتذہ کو جب ترغیب دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ بھی معلم تھے، اور آپ نے خود فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ مگر اس معلم ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ کردار ایسا ہو۔ اور یہ باتیں جو ہیں وہ صرف سکولوں اور کالجوں کے اساتذہ کے لیے نہیں ہیں، یہ باتیں ہر اس استاد کے لیے ہے جو بھی پڑھا رہا ہو، چاہے وہ اسلامی مکتب میں پڑھا رہا ہو، چاہے وہ اسلامی مدرسے میں پڑھا رہا ہو، چاہے وہ مسجد کے مکتب میں پڑھا رہا ہو، چاہے وہ قرآن پڑھا رہا ہو، چاہے وہ حدیث پڑھا رہا ہو، چاہے وہ کوئی اور سبجیکٹ پڑھا رہا ہو، چاہے وہ میتھ اور سائنس پڑھا رہا ہو، چاہے فزکس اور سوکس پڑھا رہا ہو۔ ہر استاد کے لیے یہی قانون ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ہمدرد بن کر کے رہیں، اور ساتھ میں سوچیں انہی بچوں کی وجہ سے مجھے روزی مل رہی ہے، انہی بچوں کی وجہ سے میری تنخواہ مجھے دی جا رہی ہے، یہ معصوم بچے میرے حوالے ہو گئے ہیں، ان کا فیوچر میرے پڑھانے اور میری تربیت پر منحصر ہے۔ جو استاد اپنے بچوں کو پڑھا رہا ہے اور تربیت نہیں کر پا رہا ہے، اور جو استاد اپنے بچوں کی تربیت تو کرتا مگر پڑھاتا نہیں ہے، وہ ناکام استاد ہے۔ کامیاب استاد وہ ہے جو علم بھی برا منتقل کر دے اور اخلاقیات بھی منتقل کر دے، بچوں کو بااخلاق بنائیں، با کردار بنائیں اور قابل بنائیں۔ جب یہ دونوں باتیں ہوں گی تو استاد کامیاب استاد مانا جائے گا۔ علامہ اقبال کے مشہور استاد مولوی میر حسن اور دوسرے مشہور استاد ارنولڈ، دونوں کا کردار سب کے سامنے ہے۔ وہ تعلیم جو انسان کو بد کردار بنا دے وہ تعلیم نہیں، وہ زہر ہے۔ وہ تعلیم جو انسان کو بیڈ کیریکٹر بنا دے وہ تعلیم کے نام پر تعلیم نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا کرے دور خدا سے وہ تعلیم بھی فتنہ، کرے دور خدا سے تو تعلیم بھی فتنہ، اور تعلیم ہی نہیں نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اقبال ہی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ علامہ اقبال نے مغرب کی ترقیات کی بنیاد بتایا کہ بھائی ان کے ہاں ترقی جو ہے وہ ڈانس کی وجہ سے نہیں ہے، سکرٹ پہننے کی وجہ سے نہیں ہے، کٹ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، سیکنڈ ٹائر پہننے کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان کی ترقی کی بنیاد قابلیت ہے، سائنس ہے، علم ہے، محنت ہے،
وہی مزاج ہم اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں تو ہم وفادار اور کامیاب استاد ہوں گے. ورنہ تو اللہ بچائے استاد کی کرسی پر بیٹھ کر کے ہم کچھ اور بن سکتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے وقت یہ سوچیں کہ میرے اپنے بچے اگر سامنے ہوتے تو میں کس ہمدردی، کس فکر، کس جذبے کے ساتھ ان بچوں کو پڑھاتا، اور کس طرح چاہتا کہ میرے اپنے بچے، میری اپنی بیٹیاں، میری اپنی بہنیں کامیاب ہو جانے چاہیے. اسی طرح سے قوم کے بچے کامیاب ہو جانا چاہیے. میں معذرت چاہوں گا، ہو سکتا ہے اس گفتگو کے اندر تھوڑی تلخی آ گئی ہو، مگر یہ تنقید کی بنیاد پر نہیں بلکہ قوم کے حالات سے متاثر ہو کر کے درد کی بنیاد پر یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں. اللہ کرے ہمارے بھائیوں میں، جن بھائیوں میں پہلے سے سدھار ہے، ان بھائیوں کی دعائیں ہمیں ملیں، اور جن بھائیوں کو اپنے کیریکٹر میں سدھار کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے چھوٹی موٹی باتیں سدھار کا ذریعہ بنیں، اور ہمارے تمام تعلیمی اداروں میں وہ خوبیاں آ جائیں جن خوبیوں کے نتیجے میں ہماری نئی نسل ایک کامیاب انسان بنے، ایک کامیاب مسلمان بنے، اور وہ ساری خامیاں ہماری دور ہو جائیں. اور جن خامیوں کا ہم شوق کے ساتھ اپنا رہے ہیں اور شوق کے ساتھ ان کی طرف لپک رہے ہیں اور شوق کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ کو صحیح کر دے، اور تاکہ ہم ان غلطیوں کو جو یقیناً غلط ہیں اور ہم ماڈرنزم کے نام پر یا کلچر پروگراموں کے نام پر ان کو اپنے گلے میں لٹکا رہے ہیں. یاد رکھیں، ناچنے گانے سے کسی قوم کی ترقی نہیں ہوا کرتی، ترقی ہوتی ہے تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر. اس طرح کی خامیوں کو دور کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.